Not to sentiment of women, it's reality. I can give you the name. I'm not giving you data which are fudged numbers. I will give you the name and mobile. Please call and find out what these women say. My feet are ground. I don't give database. I genuinely work for women empowerment. I'll give you another example, and another young lady called Kiran Kulkarni. She's a Maharashtrian Brahmin girl, walked up to me in a burqa and she started talking to me. And she started talking to me in Marathi. I said, "Aap kahan ki?" She said, "माझं नाव किरण कुलकर्णी. मी मराठी ब्राह्मण आहे, मुसलमान माणसाशी लग्न केलं." I said, "तुम्ही बुरखा घालता?" So I said, "आप बुरखा पहनती है?" She said, "हाँ, because I am very proud of what." And she is today, she has done MCom, she's done her PhD in political science. She lives in a place called Jalna. She told me that, "Supriya, my humble request is don't get involved in all this. Support. No religion teaches you bad. No religion in the world. It's people like us who misinterpret it and misuse it." That's the point I'm making. So why are we getting into these issues? That's exactly what she said to me. She said to me, "My marriage was of love. This man has given her all the freedom in the world. She studied. She was only 19 when she married this man. She was an undergraduate. She graduated and did her PhD after getting married to this man. She lives in Ambad and today she teaches the Quran to people." Imagine a girl named Kiran Kulkarni today is Mrs. Chaus, who lives in Jalna in Ambad and Aurangabad and leads a life with parents. So this is what integration is about, and that's what woman is about. Woman is about. तो सुना आपने, सुप्रिया ने दो महिलाओं का जिक्र किया। इनमें से एक महिला से हम आपको मिलवाते हैं, जिस महिला से उनकी मुलाकात बुर्का ओढ़े हुए हुई, और ये महिला जिससे इनकी मुलाकात हुई पहले गैर मुस्लिम थी और एक मुस्लिम व्यक्ति से लव मैरिज की और उसके बाद इस्लाम को बहुत बारीकी से पढ़ा और पूरी तरह से इस्लाम को अपनाया, जिसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखने के बाद भी लगा सकते हैं कि पूरी तरह से ये औरत, ये खातून बुर्का पोश है, और न सिर्फ बुर्का पोश है बल्कि पूरी तरह से अपना चेहरा भी इन्होंने ढका हुआ है। और इस्लाम के बारे में जितना डीपली ये बात कर रही हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से इस्लाम के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, इस्लाम को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और जाना है। बहुत पढ़ी लिखी ये खातून हैं, MBA MA किए हुए हैं और PhD कर रही हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको हिना बिन माजी उर्फ ममता कुलकर्णी से, और इस वीडियो को हम तक पहुंचाया है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे औरंगाबाद न्यूज़ का, जिन्होंने अपने पोर्टल पर इसको डाला है, अपने YouTube चैनल पर डाला है, और उनकी परमिशन के साथ हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रिया सुरे जी से मेरी बात जो है 2 दिन पहले हुई थी। हम बॉम्बे गए थे, शॉपिंग कर रहे थे हम क्रॉफर्ड मार्केट साइड में, तो हम पार्किंग में वापस आ रहे थे, तो वो वहां पर देख रही थी कि कोई मुझे मिलता है क्या, और चलो हमारा गुड लक अच्छा था, उनका गुड लक अच्छा था कि हम एक दूसरे से मिले, और फिर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर हमको बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी MP, इतनी बड़ी लीडर बिल्कुल रास्ते पर आकर पूछ रही है हमसे कि आपकी क्या ट्रिपल तलाक के बारे में क्या राय है। फिर इस्लाम के बारे में भी काफी कुछ नॉलेज लिया उन्होंने कि क्या है, शादी का सिस्टम कैसा है, क्या है, बहुत कुछ जानने की कोशिश की उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ी लीडर रास्ते पर आके इतना स्टडी करती है और इतना स्टडीयसली पार्लियामेंट में जाकर बोलेंगी। आई रियली अप्रिशिएट इट, बिल्कुल बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनके ये एफर्ट्स को, क्यों तो ये बहुत मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। पहले किरण कुलकर्णी था मेरा नाम, और मैं ट्रिपल तलाक के बारे में बोलूंगी जो बिल अभी पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। तो ट्रिपल तलाक ये जो कंसेप्ट है ये इस्लाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान अगर आप पढ़ेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ट्रिपल तलाक एट वन टाइम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में जो तलाक का तस्वुर है वो अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे तरीके से बनाया है। यानी अगर देखा जाए तो ये रहमत है, क्योंकि अगर एक कपल रहना नहीं चाहते हैं तो उनको आज अगर हम देखेंगे कोई और कम्युनिटीज में तो सालों साल वो कोर्ट के चक्कर मार रहे, लेकिन उनके अंदर कोई, यानी वो अपनी जिंदगी खींच रहे। तो इसमें इस्लाम में तो बहुत बेहतरीन तरीका है तलाक का।
رہی بات ایک ٹائم ٹرپل طلاق دینے کی، تو یہ اسلام سے جائز ہی نہیں ہے اگر اسلام کی اسٹڈی کرے تو. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو جو ہے میڈیا نے الگ طریقے سے پھیلائی یا لوگوں کے اندر مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ان کو ایکچولی اسلام کا اسٹڈی نہیں ہے اسلام کی. اس وجہ سے لوگوں کے اندر بہت سارے مسکنسیپشن ہے طلاق کو لے کر، کہ ایک ہی بار میں 3 بار طلاق بول دیے تو طلاق ہو جاتی ہے. جبکہ اگر آپ اسلام کی اسٹڈی کریں گے، آپ اسلام کو جانیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک طلاق ہوتی ہے، پھر دوسری. یعنی اگر شوہر بولتا ہے، اگر اس کے بیچ میں دونوں کے بیچ سمبند اچھے ہو جائے تو وہ طلاق نہیں مانی جاتی. اور اسلام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 228 to 248 اگر ہم پڑھے، اور سورہ طلاق نام کا ایک سورہ ہے قرآن میں، اس میں آیت نمبر 1 to 5 اگر پڑھے تو ہم کو طلاق کا پورا پروسیجر معلوم ہو جائے گا. ایک بہترین یونیفارم سسٹم میں طلاق کا، یعنی ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن میں کیا ہے، بہت سارے لوگ یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جو مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا آتا ہے انہیں، لیکن قرآن کے اندر ہے کیا؟ قرآن میں یہ ہے کہ زندگی کیسے جی جائے، زندگی کا ضابطہ دیا ہوا ہے. مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کر تو مرنے تک کیسے ہمیں جینا ہے، ہمارے اکنامیکل ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، سوشل ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، پولیٹیکل ریلیشن ہونا کیسے چاہیے، آپس میں میاں بیوی کے ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، یہ سب اس میں ڈسکس کیا گیا ہوا ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو. یعنی ہسبینڈ اور وائف کو لباس کہا گیا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کپڑا کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بیسک نیڈس کیا ہے؟ فوڈ، کلوتھ اینڈ شیلٹر. دیز آر دا بیسک نیڈس آف اے ہیومن بینگ. سو اللہ ہیز کمپیئرڈ میرج وتھ دا کلودنگ. سو کلودنگ کیا ہے؟ آپ کی بیسک نیڈ ہے. بیسک نیڈ کیا کرتی ہے؟ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر بری چیز سے، ہاں. اور دوسری چیز آپ کو خوبصورتی دیتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے. تو یہ رشتہ کیا ہے؟ خوبصورت بھی بناتا ہے، آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو یہ رشتے کو اللہ نے کمپیئر کیا ہے. اور اگر ہم ٹرپل طلاق کے نام پر ہمارے شوہر کو اگر ہم اندر ڈالیں تو یہ رشتہ قائم رہے گا یا ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ سوچنے والی بات ہے. اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد عورتوں کا کیا ہوگا، وہ عورت کے اوپر کیا بھی، صحیح بات ہے، عورت کو بہت تکلیف دینے والا معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو کاؤنسلنگ رکھا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کاؤنسلنگ کرو. ایک جینٹس سائیڈ کا کوئی تو بھی ایک آئے رشتہ دار جو کہ جس کو دین کا نالج ہو، جو اچھا سمجھدار ہو، اور ایک وائف کی طرف سے آئے، اور دونوں آپس میں بیٹھے صلح کرنے کی کوشش کرے. اور صلح نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو طلاق کا آپشن ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اٹھائے اور دے دیے طلاق اور ہو گیا رشتہ ختم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جو یہ سوال پوچھتے کہ عورت کا کیا ہوگا، تو نمبر 1 جو ہمارے پاس اسلامک لوگوں کے بارے میں جو بولا جاتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کے بیویوں پر بہت اتیاچار ہوتا ہے، ان کی عورتوں کو بہت زیادہ یعنی ظلم وغیرہ ہوتا ہے، تو میں بولتی ہوں ظلم ہر عورت پہ ہو رہا ہے، صرف مسلمان کی عورت پر نہیں. ہندو عورتیں بھی دیکھ لیں ہم، ڈاوری کی نام پر، ڈاوری کے اوپر بھی قانون بنا ہے. 18 لڑکی کی ایج 18 کے اوپر ہونا شادی کرتے وقت. کتنے بچوں کی ایج آج 18 کے اوپر ہے، ہندو ہو یا مسلم ہو، کتنے بھی ہو. صرف مسلمان ہی مت بولیے، ایسے بہت سارے قانون بنتے ہیں سوشلی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے. تو ایکچولی سوشل اویئرنیس چاہیے. جیسا بھی یہ طلاق کے معاملے میں بھی کیا چاہیے، سوشل اویئرنیس چاہیے، نہ کہ گورنمنٹ کا کوئی لا ہو، کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں قرآن میں، تو آپ لا بنا کر کریں گے کیا. اور صرف آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارے جینٹس کو لے کے جا کر اندر ٹھوسنا ہے. اور گورنمنٹ لوگوں کا جو بولنا ہے کہ نہیں بھائی 3 طلاق دینے کے بعد عورت کہاں جائیں گی، وہ تو اس کو اکنامیکل یعنی اس کا کیا ہوگا. تو دیکھیے پہلی بات تو اگر جب اس کی شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ تیری مرضی سے ہے شادی، اگر وہ مرضی دیتی ہے تبھی وہ نکاح ہو پاتا ہے. سیکنڈ چیز اس کا مہر ہے. ہمارے پاس اسلام میں مہر لڑکے والے سے لیا جاتا ہے، نہ کہ دیا جاتا. آپ دیکھیے ہر ایک کی اپنی اکنامیکل جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر وہ مہر ڈیپینڈ کرتا ہے. تھرڈ چیز، ہر لڑکی کو وہ ماں ہو، بہو ہو یا بیٹی ہو، اس کو اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ رکھا گیا ہے، تو وہ پروٹیکٹڈ ہے وہ اکنامیکلی. اور اس کو علم حاصل کرنے کا حق بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، مسٹ ہے.
تو ایسا کہیں عورتوں کے اوپر ظلم, اور اگر اس کا سمجھو اگر اس کا طلاق ہو بھی گیا تو اس کو اسلام نے ری میرج کرنے کا حق دیا ہے. اور الحمدللہ میں گراؤنڈ لیول پہ کام کرتی ہوں. کل ایک میں ڈیبیٹ میں تھی تو وہ ریدا شیخ جو تھی, سسٹر ریدا شیخ, تو انہوں نے بولا کہ آپ کبھی گراؤنڈ لیول پہ جا کر دیکھو. تو میں گراؤنڈ لیول پہ ہی کام کرتی ہوں, اسلامک دعوت کا کام کرتی ہوں. تو مجھے ایسا کہیں دکھا نہیں کہ ہاں ہو سکتی ہے کہیں کہیں انبن میں نہیں بولتی نہیں, تو کیا یہ دوسری سوسائٹی میں یہ پرابلم نہیں ہوتا؟ آج آپ ایڈلٹری دیکھیے, اور اس کے بعد جو شادی غیر شادی شدہ لوگ جو ایک ساتھ رہتے ہیں وہ دیکھیے, تو وہ سب جائز ہے. کسی نے کسی کو اگر دھکا مارا تو 2 سال, یعنی کسی کے ہاتھ سے کوئی مر گیا ایکسیڈنٹ میں تو 2 سال کی سزا, اور اگر یہ ٹرپل طلاق دے تو 3 سال کی سزا. یعنی یہ تو سب انجسٹس ہو گیا نا. یعنی صرف آپ جینٹس کو اندر لے کر جانا چاہتے, اور اس کے بعد اس کی فیملی کا کیا ہوگا, اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہ یہاں باہر ہے تو وہ کم از کم اپنی فیملی کو کچھ, جو اس کے بچے ہیں تو وہ بچوں کا خرچہ تو دے گا نا, بالکل دینا ہے. اور وہ 3 مہینے تک وہ خرچہ دینا ہے. اسلام میں یہ ہے کہ بچے کا خرچے کی ذمہ داری شوہر پہ آئیں گی. عورت چاہے تو شادی کرے, اور عورت کے ماں باپ سے سب طرف سے پروٹیکٹ کی گئی ہے. اور دوسری ایک چیز میں خود گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو عورت جس کو طلاق ہوتا ہے وہ پھر کیا کریں گی, یہ پرسنٹیج کتنا ہے؟ جو میں نے ڈاٹا معلوم کی 23% یا کچھ 15 to 23% کے درمیان ہے. تو کیا ہماری گورنمنٹ یہ لیڈیز کے لیے, یہ ڈیپریسڈ کلاس جو لیڈیز ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے, تو ان کے ساتھ کچھ جسٹس نہیں کر سکتی ہے؟ ان کے لیے کوئی ان کے پاس اسکیم نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ایسی کوئی لیڈیز ہے, کیونکہ آپ مجھے بولیے جو لوگ آلریڈی جو اکنامکلی نیچے ان کا لیول بہت کم ہے تو وہ کیا اپنے بیوی کو مدد کریں گے؟ وہ خود بیچارہ کھانے کے اس کی پریشانیاں ہیں, تو اپنے بیوی کو کیا بول کے کچھ دے پائیں گا؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ اس کے لیے کچھ کرے, نہ کہ گورنمنٹ ایک شوہر کو اندر ڈالے. کیوں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ ظلم ہے, سیدھی سی بات ہے. اور یہ صرف ایک سوسائٹی کو سپلیٹ کرنے کا معاملہ ہے کہ یہ سوسائٹی کو سپلیٹ کرو. This is just a game plan against Muslim society, according to me. اور خود اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے, یونیفارم سسٹم کا مذہب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے. اسی کو اگر مسلمان امپلیمنٹ کرے, خاص کر کے ہمارے عالم جو ہمارے سوسائٹی کے جو بڑے ہیں وہ اپنے مذہب کو امپلیمنٹ کرے پراپرلی, تو یہ جو کویشچن آج جا رہا ہے پارلیمنٹ میں جا رہا ہے, کیوں جانا چاہیے یہ کویشچن؟ ہم خود کیا اپنے لیول پہ اس کو حل نہیں کر سکتے؟ ہماری کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے لیول پہ حل کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا قرآن ہمارے پاس ہے, اللہ نے اتنی بڑی چیز دیا کہ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے, تو ہم اس کو سمجھے اور اپنی زندگی میں لائیں, نہ کہ ہم دوسروں کے پاس جا کے اپنے مسئلے لے کر دوسروں کے پاس جائے. الٹا ہونا تو ایسا چاہیے کہ دوسرے آئے ہمارے پاس اپنے مسئلے لے کر, ہو رہا تو الٹا ہی ہے.